अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कल की तारीख़ में वाईटी के ऊपर बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सा रिएक्शन तो मेरा बनता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। एक लाइव चल रही थी सोनिया की, और उस लाइव के बाद जो है वो काफ़ी सारी बहनों ने रिएक्शंस भी दिए। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि उस लाइव के बाद मेरे पास बहुत कम टाइम बच गया था। मैं कहीं इनवाइटेड थी, हमारी पूरी फैमिली इनवाइटेड थी और हमें कहीं इफ्तार पे जाना था, इफ्तार पार्टी पे जाना था। वहाँ से वापसी मेरी इतनी लेट हुई और मैं इतनी थक गई थी, और बस नमाज और ये चीज़ें पूरी करके बमुश्किल जो है वो मैं बिस्तर पे पहुँच रही हूँ। और आज भी अभी तक मैं बिज़ी हूँ। अभी इस वक्त भी मैंने अपने बहुत सारे बिज़ी सारे टाइम के अंदर से वक्त निकाला है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इस चीज़ के ऊपर रखूँ। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि मैंने कल वो लाइव देखी, और उस लाइव में मैं जो है सिर्फ जनाब किस लिए गई थी, प्यारी हमारी बहुत 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 प्यारी सोनिया का शुक्रिया अदा करने गई थी। देखो, सोनिया मंजर से गायब हो गई थी। मंजर से इस तरह गायब हो गई थी कि सोनिया जो है कुछ बातों की वजह से डिसहार्ट हुई थी, अपने कुलीग्स की ही कुछ बातों की वजह से डिसहार्ट हुई थी, और सोनिया ने अपना चैनल जो है उसके ऊपर से सितारा कंटेंट हटाकर और इंडियन एक शो है आई थिंक बिग बॉस, उसके ऊपर और मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स के ऊपर आई थिंक बात करना शुरू की थी। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, बिग बॉस तो मुझे समझ आया और कुछ एक दो बार मैंने उसकी लाइव सुनी, मुझे चीज़ें नहीं समझ आई, फिर मैं छोड़ के हट गई कि मैं टॉपिक्स को जानती ही नहीं थी। खैर, मुझे सोनिया का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोनिया को मैसेजेस भी किए थे। बहरहाल वो अपनी खुशी से गई थी, और उस वक्त बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज़ों से फेड अप हो चुके थे, जैसे कि अब होने वाले थे। और बहुत सारी बहनों ने अब ये जो 3-4-5 दिन जो खिचड़ी पकती रही है वाईटी के ऊपर, जो हुल्लड़बाजी होती रही है, जो मैं कहूँगी गुलगपाड़ा होता रहा, उससे देखकर हमारी बहुत सारी बहनों ने अनसब किया है चैनल्स को, और बहुत सारी बहनें जो हैं क्वाइट कर गई हैं इन तमाम टॉपिक्स के अंदर से। पता नहीं सितारा के व्लॉग को भी वो देख रही होंगी, या अल्लाह ना करे कि सितारा से भी ना कहीं वो खफा हो गई हो। खैर, सितारा का भी इस सब कुछ में कोई लेना देना नहीं, बल्कि मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे ख्याल से तो सितारा भी इस सब कुछ से तंग आ चुकी है। ये जो रोज़ का ना सपोर्ट के नाम पर ड्रामा लगाया जाता है और सपोर्ट के नाम पर सितारा को ब्लैकमेल किया जाता है, ये ब्लैकमेलिंग है, ये खुली ब्लैकमेलिंग है। अब कैसी है, फिर मैं कुछ बोलूँ तो मैं बुरी लगने लग जाती हूँ। पता नहीं मैं ही क्यों बुरी लगने लग जाती हूँ। लोग अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते, मुझे चीज़ समझ नहीं आती। लोग जब खुद बैठकर दूसरों के कपड़ों की सिलवटें निकालते हैं, वो उनको नहीं दिखाई देता। हमारे रिएक्शन से इन लोगों को तकलीफ होती है, हालांकि पब्लिक में वो सब कुछ कर चुके होते हैं। हर बंदा बैठकर अपने तरीके का रिएक्शन देता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मेरे रिएक्शन ही क्यों लोगों को इतना चुभते हैं। असल में मेरे रिएक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट होते हैं, और कुछ एक दो चीज़ें और हैं जो मैं पब्लिक में नहीं बोलना चाह रही, कि वो सम रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है मैं डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को। हालांकि अगर वो अपने काम को देखें, अपने आप को देखें, दूसरों को पॉइंट आउट करना, दूसरों को के ऊपर टोंट करना, वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं पब्लिक में बैठ के। और अगर मैं यहाँ बैठ कर उनसे रिलेटेड कोई बात कर दूँ तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होती। हालांकि वो बात बिल्कुल रियलिटी और फैक्ट्स के ऊपर होती, वरना आपको पता है मेरे ये दे दबादब दे धनाधन ऐसे रिएक्शन नहीं आ रहे होते। मैं काम की बात पे बात करती हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आकर ये कहते हैं कि हम तो बड़े भाई लैंड लॉर्ड हैं और हम चैनल से कुछ भी नहीं कमा रहे, और हर 2 घंटे बाद, हर घंटे बाद उनका रिएक्शन आ रहा होता है उड़ता उड़ाता। हर चुन्ने मुन्ने छोटे इच्ची बिच्ची टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात करनी थी, भले से वो टॉपिक हो ना हो, वो लोग उस चीज़ को टॉपिक बना लेते हैं। खैर, हर एक की अपनी मर्जी, लेकिन अगर आकर यही बात मैं पब्लिक में कर देती हूँ तो मैं डाइजेस्ट नहीं होती इन लोगों को। लेकिन खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें डाइजेस्ट हो ना हूँ। लेकिन एक चीज़ है ना, वो अक्सर लोग होते हैं जो सॉरी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते और वो साइड में करते जाते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों के बिना जो है डिश भी तैयार नहीं होती, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं आता। तो मैं अपने आप को उन्हीं चीज़ों में से समझती हूँ जिसके बिना फिर रिएक्शन में टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरी अवाम, मेरी ऑडियंस, मेरी पब्लिक मुझे बताती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वहाँ सोनिया का और अपनी पावरफुल ऑडियंस का, जो कि सितारे यासीन की ऑडियंस है, थैंक्स करने गई थी। आप सबको पता है, और मैं तो यहाँ बस खुली बात करूँगी, साफ बात करूँगी कि ये तमाम मामला, तमाम मुद्दा जो सुलह की तरफ गया है, इसके पीछे दरअसल ऑडियंस का हाथ है। उस वक्त सोनिया ने पैनल लगाया हुआ था। बात जो है वो सोनिया को राज़ी करते हुए लोग बात कर रहे थे, सोनिया तुम आओ इस टॉपिक पे आओ। सोनिया कह रही थी कि नहीं, मुझे इस गंदगी में मज़ीद नहीं घुसना। और करते करते ऐसा कुछ हुआ कि बात सुलह की तरफ चली गई। कहाँ गई, कब गई, ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि पिछले 4-5 दिन में ऑडियंस ने अपनी पावर दिखाई। ऑडियंस ने दुनिया को बताया, जी बिल्कुल, दुनिया को बताया कि वो
کس بات کے اوپر یکجہت ہیں. انہیں ہر جگہ جہاں غلط ہو رہا ہے سب کا پتہ ہے، جہاں ٹھیک ہو رہا ہے سب کا پتہ ہے. آڈینس بہتر جانتی ہیں یہاں کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور آڈینس نے آ کر پبلک میں باتیں لکھنا اور بولنا شروع کر دی تھیں. جی بالکل، ایسے تو نہیں کہتے سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، اور یہاں وہ پاکستان والے حالات ہیں بھی نہیں کہ یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے وہ حالات نہیں. اللہ کا شکر، اللہ کرے آگے بھی نہ ہو. یہاں پر جیسے مزے سے دھاندلی کر دی جاتی ہے، جیسے پورا ملک کسی ایک طرف ہو لیکن نتیجہ کوئی الگ ہی نکل آئے. دیکھو کھلی دھاندلی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح وائی ٹی کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے غلط ہے غلط ہے، اور لوگ غلط کو غلط ثابت کر کے چھوڑتے ہیں، جو اس بار ہوا. سب آپس میں دوست ہو گئے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ کریڈٹ سارا جاتا ہے آڈینس کو اور عوام کو. اور میں آپ سب کو اپریشیٹ کرنے گئی تھی وہاں پر، لیکن میرا نیٹ ورک کا بہت زیادہ ایشو تھا اور مجھے کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. بڑی مشکل سے میں نے ایک دو باتیں کی اور میں ٹھپک کر کے جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی. جی بالکل میں آؤٹ ہو گئی اور وہاں میں بات نہیں کر سکی، اور پھر میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا. میرے گھر والے شور مچا رہے تھے، ہری اپ لڑکی تم نے ہمیں لیٹ کر دینا ہے. خیر میں عوام سے ہی کہوں گی کہ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے، پھر بھی آئے تو صحیح وقت پر صحیح جگہ پر آئے ہیں، اور آپ لوگوں نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت کیا، سب کو ایک جگہ کیا. یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشر میں آ کر کافی ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن یہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ دوبارہ اب ان چیزوں کو میں ٹٹولنا نہیں چاہتی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں. چھوڑو وہ بات بھی میں نہیں کرتی، وقت آنے پر وہ چیزیں بھی ہو جائیں گی. خیر جناب، یہاں بات کی جا رہی تھی فاطمہ سے ریلیٹڈ. کافی ساری آج باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کل بھی کافی کچھ سننے کو ملا. فاطمہ سے ریلیٹڈ دو تین باتیں. ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ فاطمہ جو ہے ستارہ کی سب سے بڑی دشمن تھی، اور فاطمہ جو ہے بیک سٹیج پر ستارہ کے خلاف چیزیں کیا کرتی تھی. اور جب میں نے اپنے کل تو ریئیکشن دیا نہیں تھا، پرسوں کے ریئیکشن میں نے بات کی تھی کہ فاطمہ اگر ستارہ سے ریلیٹڈ کچھ بھی کرتی تھی تو آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں. تو ثبوت کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ اس کے بارے میں نینو نے بات کی تھی، اور نینو نے کہا تھا کہ فاطمہ نے یہ چیزیں پبلک کی ہیں. اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے نا، اس کو ہم ثبوت نہیں کہہ سکتے. اگر مثال کے طور پر میں اٹھ کر کہتی ہوں کہ فلاں بندی جو ہے وہ یہ چیز یہ بات فلاں کے لیے کرتی رہی ہے، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی جب تک میں ثبوت سے بات نہیں کر سکتی، نہیں کروں گی تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہاں نینو نے کہا ہی نہیں کہ میری بھابھی فاطمہ. کشمیر ٹرپ کی تصویریں تھیں، ستارہ کے روم کی تصویریں تھیں، اور اس میں ثبوت کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں فاطمہ کا نام لیا نینو نے، لیکن کون سی فاطمہ یہ نہیں بتایا. اس وقت دونوں فاطمائیں وہاں پر موجود تھی. فاطمائیں کہیں غلط میننگ میں نہ چلا جائے، دونوں فاطمہ جو ہے وہ وہاں موجود تھیں. جو ہے وقار کی بیوی اب ہے فاطمہ، وہ بھی وہاں موجود تھی. کشمیر ٹرپ پہ ستارہ کے ساتھ تھی، پہلے ٹرپ پہ، ٹھیک ہے، جب جو ہے ڈی ڈی بی بی یہ سب لوگ گئے تھے اس ٹرپ میں، وہ فاطمہ ساتھ تھی، اور وہاں ڈی ڈی کی بیوی فاطمہ بھی موجود تھی. ٹھیک ہے، یہ دو بندیاں. اس کے علاوہ تیسری چیز یہاں پر مجھے کیا کہنی تھی، ایک تو یہ میں نے بتا دیا کہ نینو نے کس فاطمہ کی بات کی، اس نے کلیئر کٹ نہیں بتایا. دوسری چیز میں یہ بھی کہوں گی کہ نینو جو ہے یہ وہ بندی تھی جو مختلف ولاگز میں دکھائی دے رہا ہے کہ ستارہ کا موبائل نینو کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو اب آپ اس بات کا بھی بتائیے گا کہ جب ایک موبائل ایک بندی کا آپ کسی دوسری عورت کے ہاتھ میں دکھتے ہیں، اور اس بندی جس کا موبائل تھا اس کی کوئی پکچرز لیک ہوتی ہیں، تو ہمارا سب سے پہلا شک اسی بندی پہ جائے گا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا. اور تیسرا پوائنٹ بھی یہاں میں رکھنا چاہوں گی. تیسرا پوائنٹ دیکھو، پھر لوگوں کو میں بری لگنے لگ جاتی ہوں نا، ہے جب میں اتنی گہرائی سے بات نکال کر لاتی ہوں تو بری لگنے لگ جاتی ہوں. میں کیا کروں، جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے میں آ کر بول دیتی ہوں، اور میں اپنے پبلک کی فرمائش پہ بولتی ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یار میرا ریئیکشن فرمائشی ریئیکشن، بھلے سے تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن میرا ریئیکشن جو ہے میری آڈینس کی فرمائش کا ریئیکشن ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے گا، جو شخص آپ کی نظر میں عزت دار ہی نہیں ہے، جو شخص آپ کی نظر میں جھوٹا ہے، جس شخص کی آپ آج بھی وائسز نکال کر ستارہ یاسین کو چوک میں دوبارہ سے سوالیہ نشان کوسچن مارک بنا کے لٹکا دیتے ہیں کہ آؤ اس کے اوپر بات کرو، وہ شخص یعنی کہ نینو کی گواہی کب سے قابل قبول ہو گئی. نینو اتنی جو ہے وہ معتبر کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اگر میں اسلام کے حساب سے دیکھوں، اللہ کے حساب سے دیکھوں، تو معتبر گواہی کو ہی قابل قبول یعنی ایکسیپٹیبل جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. تو معتبر گواہی کے لیے ضروری ہے آپ کا اپنا کردار. یہاں پر نینو کا اپنا کردار مشکوک نہیں جناب، بالکل مشکوک نہیں ہے. ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کیا کچھ ستارہ کے لیے کرتی رہی، تو وہ مشکوک ہی نہیں ہے. یہاں پر تو مشکوک فی الحال جو ہے فاطمہ کا کردار آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ ستارہ کے خلاف چیزیں کرتی تھی، تو چلو فاطمہ کے کردار کو مشکوک سمجھ لیتے ہیں. لیکن نینو وہ واحد بندہ ہے جو ثابت ہو چکا ہے کہ ستارہ کے خلاف چیزیں کرتی تھی. تو پھر ایسے انسان کی جو ایک غلطی میں ثابت ہو چکا ہے، اس کی گواہی قابل قبول کیسے ہوگی اسی ٹاپک اسی معاملے سے ریلیٹڈ؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو چیزیں آپ لے کر آ رہے ہیں یہ بالکل ثبوت نہیں ہے.
فاطمہ کے خلاف. ہو سکتا ہے فاطمہ نے چیزیں کی ہوں، لیکن ثبوت چاہیے نا، ثبوت کے بغیر ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے. اچھا جناب، دوسری چیز فاطمہ کا یہ کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ جو ہے اس نے اپنے ہسبینڈ سے صلح کر لی، کیونکہ اس کے ہسبینڈ نے تھمبنیل پر لکھا ہوا تھا. میں نے تھمبنیل ہی دیکھا، آپ لوگوں نے ریئیکشن بھی لکھا ہوگا، کیونکہ اس نے لکھا ہوا تھا ڈی ڈی نے کہ میں جو ہے آج رات بچوں کے پاس رہوں گا. اچھا، فاطمہ جو ہے اس نے اپنے بلاگ میں کلیریفیکیشن دی کہ میری بیٹی جو ہے چھوٹی والی دعا، وہ اپنے باپ کے پیچھے بہت خفا تھی، اور واقعی وہ بیمار بھی ہے، تکلیف میں بھی، اس کی آنکھوں کا کوئی انفیکشن ہوا ہے. تو یہ بندی کہتی ہے کہ میری بچی نے ساری رات تنگ کیا ہے، سارا دن تنگ کیا ہے، اور جب شام کو اس کا باپ مل کر واپس جا رہا تھا تو میری بچی بلکنے لگ گئی، اور وہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی، اور واقعی ماؤں سے یہ حالتیں نہیں دیکھی جاتی. بڑی بات ہے کہ رات اور دن اور سب، اور اتنے دن سے فاطمہ جھیل رہی ہے. فاطمہ کہتی ہے کہ اس نے ویڈیو بنا کر اپنی ساس کو ایک کلپ بنا کر سینڈ کیا، اور اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، یا تو آئے ہی نہ، یا پھر میرے بچوں کو ان کا حق دے. اور یہاں پر جو ہے روبینہ نے شاید کوئی نیکی کا کام کر ہی لیا، کہ اس نے کہا کہ ایک دن جو ہے ڈیڈی وہاں ہوگا اور ایک دن یہاں ہوگا. اور فاطمہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ رات میں آیا اور میری بچی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ رات کیسے بتائے. کبھی اس کے بال کھینچ رہی ہے، کبھی اسے فرمائشیں کر رہی ہیں مجھے باہر لے جاؤ، یعنی کہ سو وہ پھر بھی نہیں رہی تھی، وہ خوش اتنی زیادہ تھی. اور اس کے بعد کیا تھا کہ فاطمہ کا کہنا یہ تھا کہ صبح ہم سب سو رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم ڈیڈی کس وقت اٹھ کر اڑن چھوبی ہو گیا. اچھا، اس بات میں فاطمہ کو آگے پبلک میں صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ میری اس سے کوئی صلح نہیں ہوئی. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ معاملہ، یہ مدعا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی جلدی صلح کر لیں. خود کو تھوڑی دیر کے لیے ایسی جگہ اپنے ہی ہسبینڈ کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں، میں آپ سے کہوں گی، اور ڈی ڈی جیسے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کہوں گی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اپنے ہسبینڈ کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کا تھوڑی دیر کے لیے ایک امیجنیشن کر لیں کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کوئی عورت بھی آپ مائنڈ میں نہ لائیں، اور آپ کہیں کہ کسی اور کے پاس چلا گیا، کسی اور نے مجھ سے چھین لیا، تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور اسی معاملے میں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ پھر آ بھی نہیں رہا، پھر وقت بھی نہیں دے رہا، پھر آپ کو عزت، رسپیکٹ، ویلیو بھی نہیں دے رہا، تو پھر آپ کو تو تکلیف ہوگی. تو یہی حالت ہے اس وقت فاطمہ کی، اور اتنی جلدی یہ گھاؤ، یہ زخم بھرنے والا نہیں ہے. اور میں نے فاطمہ کو یہ بھی کہا ہے کہ فاطمہ، اگر تم دلبر کے ساتھ صلح کر لیتی ہو، اس کے ساتھ ہمیں گھومتی پھرتی دکھتی ہو، کھاتی پیتی دکھتی ہو، لیکن خدا را یہ سب کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بالکل اعتراض نہیں ہے. لیکن پبلک میں آ کر کرنا، پبلک کو بتا کر کرنا، جس دن تمہاری صلح ہو، جس طریقے سے تمہاری صلح ہو، وہ تم نے آ کر پبلک میں بتا دینی ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تب بھی تمہیں سپورٹ کریں گے، ہم اب بھی تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر نفرتیں ڈالنے والے کو اور دوری پیدا کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں. تو یہاں میں وہ بات بول ہی نہیں سکتی جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تم اگر اس شوہر کے نکاح میں ہو، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو جلدی جو ہے وہ صلح کی طرف لے کر جائے اور باہمی رضامندی کی طرف لے کر جائے. اللہ تعالیٰ ڈی ڈی کو عقل دے کہ وہ اپنی آخرت خراب نہیں کرے. دنیا تو ہم اپنی ویسے خود ہی خراب کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی کرے. تو یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اگر تمہارا جب بھی ڈی ڈی جو ہے تمہاری طرف دوستی کا، محبت کا، عزت کا ہاتھ بڑھائے، تو بھلے اپنی اچھی شرائط رکھو، شرائط کی بنا مت کرو، لیکن دوستی کا ہاتھ تھام لو، لیکن شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ بات بھی یاد رکھنا. یہاں پر جو ہے میں اگین آج ڈی ڈی کو کہوں گی، شاید مجھے لگتا ہے کہ میرا ریئیکشن تھوڑا اس بندے کے دماغ پہ اثر کر رہا ہے، جہاں میں نے اس کو یہ بات بولی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم دو بیویوں کے بیچ میں انصاف نہ کر سکو تو تمہیں اجازت نہیں ہے دوسرا نکاح کرنے کی. واضح طور پر لکھا ہوا نا. پھر یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں اسلام کی راہ میں آڑے آتی ہیں اور اسلام کی چیزوں سے انکاری کرواتی ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ آج جو ہے میں نے چمی آپ سب نے اس کا نام رکھ دیا، میں بھی یہ نام لے لیتی ہوں، عادت ہو گئی ہے. چمی باجی جو ہے اس کے منہ سے میں نے فادیہ اور دعا کے لیے بھی دعا سنی، جب وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گئی ہوئی تھی کل، اور اس کا بلاگ وہاں سے مطلب اس نے اپنا بلاگ وہاں شوٹ کیا، اور اس نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بیٹھ کر اپنی بیٹی ہانیہ کے لیے بھی دعا کی، جہاں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کی، ماں باپ کے لیے کی، وہاں ہانیہ کے لیے کی، اور ساتھ ہی اس نے فادیہ اور دعا کے لیے بھی دعا کی. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، بہت جو ہے مجھے وہ خالص لگی. اور یہاں پر میں اس چمی باجی کو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اچھی جگہ پر لے کر گئے تھے، اپنے نیک لوگوں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا تھا، تو آپ کے منہ سے کتنے پیارے اور نیک الفاظ نکلے ہیں. اور میری دعا یہی ہے، اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں فاطمہ کے لیے، دعا کے لیے اور فادیہ کے لیے بے پناہ عزت، محبت، جو ہے خلوص، نیک نیتی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے، اور آپ لوگوں کے معاملات کو باہمی جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جائے. اللہ تعالیٰ سب اچھا کر دے، آپ کے دل میں جو ہے وہ محبت اور ہمدردی پیدا ہو فاطمہ کے لیے بھی، اور اس کو ٹونٹ کرنا آپ بند کرتے ہیں. دیکھو، ایک چیز آپ نے اس سے چھین لی ہے نا، چلو آپ کو لگتا ہے آپ کا حق تھا، ڈی ڈی کو لگتا ہے اس کا حق تھا، حالانکہ تھا نہیں. جیسے ڈی ڈی کی سچویشن ہے، وہ مالدار شخص نہیں ہے، جو شخص مالدار نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو شخص دو بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی جائز
نہیں ہے تو ڈی ڈی کہیں نہ کہیں خود کو گناہگار کرتا رہے گا اگر ڈی ڈی جو اپنے معاملات کو اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ بھی نہیں سلجھائے گا. تو جتنے گھنٹے تمہارے بنتے ہیں نا چمی باجی اتنے گھنٹے فاطمہ کے بنتے ہیں. یہاں پر کچھ علماء ایسے ہیں جو آ کر پبلک میں کہتے ہیں جو بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے پاس آپ زیادہ وقت بتا سکتے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط اور جھوٹ ہے اور بکواس ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت بی بی عائشہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی, ان کو بہت پسند تھی, لیکن وہ اپنی باقی ازواج مطہرات کے ساتھ سب کے ساتھ انہوں نے وقت اپنا دن بانٹے ہوئے تھے کہ ایک رات ان کے خیمے میں ایک رات ان کے خیمے میں, اس طرح بانٹے ہوئے تھے. لیکن ان کی لگاوت, ان کی محبت بی بی عائشہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی اور بی بی عائشہ کا اپنا حسن اخلاق جو ہے وہ باقی بیویوں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا. اور باقی بیویاں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ وہ ان کی محبت میں اپنی محبت قربان کر کے اکثر اپنی باری بی بی عائشہ کو دے دیا کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھیں کہ آپ بی بی عائشہ کے حجرے میں آج آرام فرما لیجئے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بی بی عائشہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ لوگوں کے بیچ میں بھی آپس میں اتفاق ہو جائے اور آپ کو پتہ ہو تو وہ چیز اچھی بات ہے نا. اگر فاطمہ اپنی مرضی سے کہے کہ بھائی ڈی ڈی کو جو ہے وہ چمی زیادہ پسند ہے, چلو اس کے پاس چلو, یہ فاطمہ کا بڑا پن ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو فاطمہ کے دل میں جگہ بنانی پڑے گی, ہے نا. اس کے لیے اس چمی باجی کو فاطمہ کے دل میں جگہ بنانی پڑے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کیا جائے, اپنے ارادوں کو ٹھیک کیا جائے, اپنے الفاظ کو ٹھیک کیا جائے, اس کو ٹونٹ مارنا بند کر دو نا. ایک بندی ہے, اس کے ساتھ تمہارا معاملہ قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا اور شادی ہو گئی تمہاری اس کے شوہر کے ساتھ, وہ تمہیں پسند تو نہیں کرے گی نا یار, کچھ عرصہ تو بالکل بھی نہیں کرے گی نا. جب تک تم اس کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بناؤ گی, عزت نہیں بناؤ گی, وہ کبھی نہیں کرے گی. اور ہمارا تم سے اختلاف صرف یہ تھا کہ تم جو ہے وہ ٹونٹ بازی بند کر دو. اس کا شوہر تم نے لے لیا ہے, وہ تکلیف میں ہے, وہ درد میں ہے, ناخن اپنے ماس سے کھینچ کے اکھاڑ دو تو تم کچھ زمانوں تک تمہیں وہ تکلیف نہیں بھولے گی نا. تو اسی طرح وہ تکلیف میں ہے اور اس سے بڑھ کے تکلیف میں, تو تمہارا کام تھا اس تکلیف میں تم اس کی آنکھوں کے سامنے ذرا کم آتی. اور یہ جو چونچلوں والی ویڈیوز ہیں یہ کم بناتی. خیر دوستو, لائک ضرور کیجئے گا, سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجئے گا, اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.